नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि कुछ और जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, और सबसे अहम बात यह है कि जिस जगह पर यह निशाना बनाया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इस बात का सबूत है कि अब जंग फैल रही है, अब जंग ये एस्केलेट कर रही है, और नए नए जगहों पर जो है वो इसराइली जहाज़ों को और दीगर जहाज़ों को, जिसमें बरतानवी जहाज़ भी अब शामिल हो गए हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, जो साउथ अफ्रीका ने काम किया है पूरे आलम इस्लाम से, उनको दुआएं जा रही हैं, बल्कि आलम इस्लाम क्या, पूरी दुनिया में जो अरबों बाज़मीर लोग हैं वो इस वक्त साउथ अफ्रीका के साथ खड़े हो गए, और यकीन मानिए साउथ अफ्रीका ने एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया है। एक बहुत बड़ी जंग है, एक नया महाज है जिसको इस वक्त साउथ अफ्रीका ने फतह कर लिया है। और इस वक्त जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आलमी अदालत में समाअत शुरू हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वाबस्ता हो गई हैं, क्योंकि वहाँ से पूरी तरह जो फैसला है वो इसराइल के खिलाफ आने वाला है, और इसराइल और अमरीका इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला हैं। तो आज साउथ अफ्रीका, जो कि नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका है, आज सही मानों में वो नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका जो साबित हो रहा है। नेल्सन मंडेला की याद उसने दिला दी है, जो जालिमों के खिलाफ खड़ा हुआ। तो वो बड़ी अहम तफसीलात, और मतलब पूरी दुनिया सलाम पेश कर रही है साउथ अफ्रीका को। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक अलग जंग है जो वहाँ पर लड़ी जा रही है। तो वो सारी तफसीलात भी आप तक ज़रूर आज पहुँचाएंगे, और तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे कि साउथ अफ्रीका ने जो काम किया है वो कोई मुस्लिम मुल्क भी, कोई अरब मुल्क भी नहीं कर सका। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, पहले हम जो है वो रेड सी और अरेबियन सी, अब ये मैं क्या बात करूँ कि जंग जो है वो फैल गई है। पहले तो हम कहते थे कि रेड सी में आपको सूरत हाल बताते हैं, अब मामला रेड सी वाला नहीं रहा, अब मामला अरेबियन सी और इंडियन ओशन वाला बन गया है। तो अब ये नाज़रीन एक नए जहाज़ों पर हमला किया गया है, और बरतानवी जो नेवी है उसने ये रिपोर्ट किया है कि यह हमला हुआ है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, यानी हमला तो जहाज़ों पर पहले भी हो रहा है, तो आज नई बात क्या है, यानी वैसे जहाज़ पर जहाँ भी हमला हो वो बहुत ही गैर मामूली चीज़ होती है। इस तरह नहीं, मतलब दुनिया में कभी इस तरह नहीं हुआ कि मतलब जहाज़ जा रहे हो और आप उनको उड़ा दो। तो क्योंकि सामान की ऐसा भी होता है, एक जहाज़ जा रहा है उस पर किसी और मुल्क का भी सामान है, तो ये बहुत गैर मामूली होता है जहाज़ को उड़ाना। लेकिन आज जो हमला हुआ है वो सबसे डिफरेंट है, और वो अपनी लोकेशन की वजह से डिफरेंट है कि उस जगह पर हमला हुआ है जहां पर इससे पहले कभी हमला नहीं हुआ। और ये हमला हुआ है ओमान से, उसकी कोस्टल लाइन से 50 नॉटिकल माइल्स पर। पहले मैं मैप आपको दिखा देता हूं। अगर ये आप मैप देखें तो ये सूर जो उनकी है बंदरगाह, उससे 50 नॉटिकल माइल्स ये बरतानवी नेवी रिपोर्ट कर रही है कि वहां पर इन जहाज़ों पर हमला हुआ है। अब ये गैर मामूली चीज़ नाज़रीन इस तरह से है कि एक तो ये आप देखें कि जो इस रीजन में अभी तक किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया गया, तो इस रीजन में पहली बार किसी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। और ये इस बात का सबूत है कि अगर अब जंग सिर्फ रेड सी में नहीं रही बल्कि वहां पर फैल गई जहां पर पहले कभी हमले नहीं हुए, तो इट्स मीन के एस्केलेशन हो गई ना, जंग अब मजीद वाइड हो गई, उसका दायरा कार वसी हो गया, तो जंग फैल गई। एक तो इस बात का सबूत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑयल ट्रेड का रास्ता है, मतलब दुनिया का जो ऑयल है वो यहीं पर्शियन गल्फ से होकर जा रहा है, आपको यहीं से गुजरना पड़ता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये ऑयल टैंकर्स हैं जिनको उड़ाया गया है। तो दुनिया मतलब आप दुनिया का जो ऑयल ट्रेड का रास्ता है वो यहाँ पर मुतासर हो रहा है, और इसराइल के लिए यानी कि जो ऑयल सप्लाई है वो तो यहाँ पर अब मतलब मुतासर क्या, मतलब बहुत हद तक ख़त्म ही समझे ना, कि जब उनके जहाज़ों को यहाँ पर हिट करना शुरू कर दिया। पहले चले रेड सी से था ना, वो रेड सी को अवॉइड करते हुए उधर से घूम कर जा रहे थे, फिर मालदीव के करीब हमला हुआ, और अब ये जो जनाब ये जो असल मेन रास्ता है यहाँ पर हमले शुरू हो गए। तो इट्स मेन तो इसराइल कहीं पर भी महफूज नहीं है। और अभी ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या इसके साथ साथ कोई बरतानवी जहाज़ भी हैं या कोई और भी है, क्योंकि कल जो यमन ने हमला किया उसमें बरतानवी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। और बरतानवी ने भी ये रिपोर्ट कर रही है कि ओमान इस मामले की अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि ये हमला किसने किया और कहां से ये हमला हुआ है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यमन और ईरान के अलावा इस रीजन में कोई हमला नहीं कर सकता। वो किस तरह से, अगर आप मैप पर देखें तो एक तरफ ओमान है, क्या ओमान हमला करेगा? ओमान के साथ यूएई है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से ये जो बन रहा है फासला, पाकिस्तान से यहाँ ओमान तक का जो है फासला वो 469 नॉटिकल माइल्स है,
اور 870 کلومیٹر یہ بنتا ہے، یعنی 469 نوٹیکل مائلز از اکول ٹو 870 کلومیٹر. تو پاکستان سے اتنا فاصلہ ہے. اور دوسری طرف ایران ہے اور پھر اس طرف یمن ہے. تو اگر آپ یہ 4-5 کنٹریز دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حملہ کس نے کیا؟ کیا یہ یو اے ای نے حملہ کیا ہے؟ کیا یہ عمان نے حملہ کیا ہے؟ کیا یہ پاکستان نے حملہ کیا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس نے کیا؟ واضح طور پر یہ یمن اور ایران ہیں جو حملہ کر سکتے ہیں اور وہی کر رہے ہیں. ان کے علاوہ یہاں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. اس میں زیادہ چانسز جو ہیں وہ ایران کے ہیں کیونکہ ایران کے یہ زیادہ قریب ہے. اگر آپ یمن کا دیکھیں تو یمن سے یہ دور ہے، یعنی یہ عمان کی ایسٹ والی سائیڈ پہ ہے، یعنی یمن کے بارڈر سے دور ہے. اگر یہ ویسٹ عمان کی ویسٹ میں ہوتا ہے یعنی یمن کے بارڈر کے ساتھ تو ہم زیادہ کہہ سکتے ہیں یہ یمن نے کیا ہے. لیکن اب یہ ایسٹ کی طرف ہے یعنی یمن سے کافی دور ہے، ایران کے زیادہ قریب ہے. تو اب زیادہ جو اس وقت لگ رہا ہے جو بات جا رہی ہے وہ ایران کی طرف جا رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ کیا بحری قزاق آ سکتے ہیں، وہ اس جہاز کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو بحری قزاق جب آتے ہیں وہ جہاز کو تباہ نہیں کرتے، وہ قبضہ کرتے ہیں. اور بحری قزاق جو ہیں وہ کہاں پر آتے ہیں؟ وہ تو ریڈ سی کے قریب اور پھر افریقہ سے وہ آتے ہیں. تو افریقہ کے ارد گرد جہاں جو بھی جہازوں پکڑا جاتا ہے وہ افریقہ کے قریب. یہاں تو افریقہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو اگر ریڈ سی کے قریب کوئی واقعہ ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ بحری قزاق بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا. تو ہم اس انویسٹیگیشن کے اوپر یہ انالیسس کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کون کون ہو سکتا ہے. تو نہ ہی بحری قزاق ہے، نہ ہی یو اے ای ہے، نہ ہی عمان ہے، نہ ہی پاکستان ہے. تو یہ اور یمن کے مطلب چند کم چانسز بن رہے ہیں. تو یہ زیادہ چانسز جو لگ رہے ہیں وہ ایران کے لگ رہے ہیں کہ ایران نے یہ حملہ کیا ہے. بہرحال جس نے بھی یہ حملہ کیا ہے، ایران ہو یا یمن ہو، بات تو ایک ہی ہے. تو یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران نے کہا ہوا ہے کہ they have reserved the right کہ جو حملہ ان کے کمانڈر پر کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم بدلہ نہیں لے رہے بلکہ یہ رائٹ ہم نے ریزرو کر لیا ہے اور صحیح ٹائم پر ہم اس کا بدلہ لیں گے. اچھا اب یہاں پر ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی اور ثابت ہو گئی کہ یہ جنگ ایسکلیٹ ہو گئی اور یہ ڈینجرس ایسکلیشن ہے. ابھی پتہ چلے کہ بھائی یہ امریکی آئل ٹینکر تھا یا برطانوی تھا، تو اسرائیلی تو تھا ہی تھا، باقی جو ساتھ ہیں وہ کس کے تھے اور یہ سارے ٹوٹل کیا معاملہ بنا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جس کے بھی تھے جو بھی تھا معاملہ ایسکلیٹ ہو گیا ہے اور جنگ یہ پھیل گئی. اب آگے جو اگلی بڑی خبر ہے وہ سیکیورٹی کونسل سے ناظرین آئی ہے. سیکیورٹی کونسل میں رشیا اور چائنا یمن کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، بہت بھرپور طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے. اور ہوا ناظرین کیا ہے کہ امریکہ لے کر گیا ہے ریزولوشن سیکیورٹی کونسل میں اور اس نے الزام یہ عائد کیا ہے کہ یمن جو ہے وہ دنیا کی ٹریڈ کو متاثر کر رہا ہے، گلوبل سپلائی چین کو متاثر کر رہا ہے، اس لیے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اچھا یہ سیکیورٹی کونسل سے اگر کچھ قرارداد پاس ہو جاتی ہے تو وہ یو این کی جنرل اسمبلی جیسی نہیں ہوتی، یعنی سیکیورٹی کونسل سے قرارداد کا پاس ہونا اس کی بہت ورتھ ہوتی ہے. اور جب امریکہ خود اس کو لے کر گیا ہوا ہے تو وہاں پر وہ لے کر گئے، لیکن چائنا اور رشیا وہاں پر کھڑے ہو گئے ان کے سامنے اور بہت مثالی قدم انہوں نے اٹھایا اور امریکہ کو شرمندگی اور ناکامی وہاں پر اٹھانا پڑی ہے. چائنا نے ناظرین کیا کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ریڈ سی میں جو یمن کر رہا ہے یہ اس کا ریئیکشن ہے اور یہ لنکڈ ہے غزہ کے ساتھ. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اس ریزولوشن میں غزہ کی جنگ بندی پر اس کے سیز فائر پر کوئی لفظ اور کوئی جملہ اس میں ایڈ نہیں کیا گیا، اس پر بات نہیں کی گئی. ہمیں اس بات کا افسوس ہے. یعنی انہوں نے پوری طرح سے دھجیاں اٹھا کے رکھ دی امریکہ کی. یعنی امریکہ تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے نا، امریکہ اور اسرائیل، کہ یمن دنیا کے لیے فساد برپا کر رہا ہے اور دنیا کی ٹریڈ کو متاثر کر رہا ہے. تو ان کا بیانیہ اور ان کا جو ایکشن تھا، ان کا جو پلان تھا، دونوں اڑا کے رکھ دیے. انہوں نے کہا یہ کوئی اکلوتا ان کا مطلب ایکشن نہیں ہے، یہ ریئیکشن ہے. اور ریئیکشن کس بات کا؟ جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے. اور ہمیں تو افسوس ہے کہ آپ کو یہاں پر ریزولوشن لے کر آنی چاہیے تھی غزہ میں جنگ بندی کرنے کی، اور الٹا آپ یمن کے خلاف لے کر آگئے. تو اس طرح وہاں پر پوری ان کو ناکامی اٹھانا پڑی. اور سیم ریئیکشن جو ہے وہ رشیا نے بھی دیا. انہوں نے بھی کہا کہ یہ ریئیکشن ہے جو یمن کر رہا ہے، یہ اس کا ایکشن نہیں ہے، یہ وہ خود ساختہ نہیں کر رہا کہ کھڑا ہوگا. اور ویسے بھی وہ جو نشانہ بنا رہے ہیں وہ صرف اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ کسی باقی دنیا کو نشانہ نہیں بنا رہا. تو وہاں پر بڑی عظیمت اٹھانا پڑی ہے. اور اس پر پھر یمن کا بھی بیان سامنے آیا ان کا اسپوکس پرسن کا. انہوں نے کہا the United Nations resolution on the security of navigation in the Red Sea is a political game. Washington is the one violating international law
and what the Yemeni armed forces are doing is a legitimate defense and any action it faces will have a reaction. اور پھر انہوں نے US کو بھی دھمکی لگائی. انہوں نے کہا Washington will deeply regret its provocation practices in Bahrain and the Red Sea and everyone who will be involved in it will regret it. انہوں نے دھمکی لگائی دوبارہ سے امریکہ کو اور کہا کہ کوئی بھی اگر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ پچھتائے گا ہمارے خلاف جنگ کر کے. اچھا یہ تو اب یمن کا معاملہ ہوگا. یہیں پر ایک اور بڑی اہم بات سامنے آئی اور وہ ٹیلی گراف جو دنیا کا ایک بڑا ادارہ ہے اس نے رپورٹ کیا. اس نے کہا ہے کہ جو برطانوی جو جہازوں پر حملہ ہوا ہے اس کا وہ الزام لنک کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. اب یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہ ٹیلی گراف اس کو رپورٹ کر رہا ہے. دا ممبر آف دا حوثی گروپ ہو اٹیکڈ دا برٹش شپ ور ٹرینڈ ایٹ دا ایرانین ایلیٹ اکیڈمی. یعنی اب اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ امریکہ اور یہ برطانیہ اور اسرائیل پوری طرح سے ایران کو اس میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں اور ایران کو کے ساتھ چیزوں کو لنک کر رہے ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کل جہاز پر حملہ ہوا برطانیہ کے وہ ایران نے ان کو ٹرینڈ کیا جن حوثیوں نے ان پر حملہ کیا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کا ریئیکشن اور آگے معاملات کیا ہوتے ہیں. لیکن اگر ابھی آپ ساری تفصیلات بھی دیکھیں تو کیا اس میں آپ کو جنگ سمٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, معاملہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا معاملہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ جنگ اب ایک علاقائی جنگ تو بن چکی ہے. کہاں لیبنان کا بارڈر اور کہاں یہ گلف آف عمان, کہاں ریڈ سی, کہاں عراق, مطلب ہر طرف تباہی, حملے, میزائل, راکٹس, ہر طرف ہمیں یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. سو اب یہ یمن کی تفصیلات ہوگی. اب آپ کو ICJ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہاں پر جو تفصیلات ہیں جو ساؤتھ افریقہ نے کام اٹھایا ہے. ناظرین ہسٹورک ہیئرنگ اس وقت وہاں پر سٹارٹ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں, بہت زیادہ خبریں ہیں. تفصیل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بہت جو ساؤتھ افریقہ نے قدم اٹھایا نا وہ کمال کر گیا اور اکیلا ساؤتھ افریقہ نکلا تھا اور آج پورا کاروان اس کے ساتھ مل گیا اور پوری دنیا اس وقت ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اس لیے آج میں چاہتا ہوں مجھے 2 منٹ ایکسٹرا شاید لگ جائے, لیکن جو ان کی اس میں کاوشیں ہیں اور جو انقلاب انہوں نے برپا کر دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں. اور ناظرین ایک نیا محاذ کھولا ہے ساؤتھ افریقہ نے اور اس محاذ پر پوری طرح سے وہ فاتح ہوا. یہ کسی جنگ سے کم نہیں تھا. اب دیکھیں 200 سے زیادہ ملک ہیں اور 56-57 اسلامی ملک ہیں. کیا وہ گئے, کیا انہوں نے جا کر لا سوٹ فائل کیا؟ یعنی آپ اپنی فوجیں تو نہیں بھیج سکے, آپ ان کے تیل بند نہیں کر سکے, آپ ان کے لیے ایئر سپیس بند نہیں کر سکے اور چلیں ادھر ہی چلے جاتے عدالت میں. تو وہ اقدام کس نے اٹھایا؟ ساؤتھ افریقہ نے اٹھایا. تو یہ دنیا مطلب ساؤتھ افریقہ نے نہ 3 میں نہ 13 میں مثال کے طور پہ, اصل کانفلکٹ تو یہ اسرائیل اور عربز کا ہے نا, یہ مسلم کنٹریز کا ہے, کیونکہ مسلم کنٹریز ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کرتے اور خاص طور پر عرب ہیں, کیونکہ عرب پورا مڈل ایسٹ اس معاملے کی وجہ سے ڈسٹیبلائز رہا. تو اصل کانفلکٹ تو ان کا ہے. تو ساؤتھ افریقہ نے جا کر فلسطینیوں کی حمایت کی اور پریکٹیکل ایکشن لیا, صرف بات نہیں کی. ایک ہوتا ہے بیان جاری کرنا, انہوں نے پریکٹیکل ایکشن لیا. اور اب جب یہاں سے فیصلہ آئے گا تو اب دیکھیں گے کہ اسرائیل کو کیا چیزیں بھگتنا پڑیں گی. تو یہ اس نے پورے مغرب کے ساتھ ٹکر لی ہے, امریکہ کے ساتھ جا کر اس نے ٹکر لی ہے. یعنی امریکہ نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ سینس لیس اور بیس لیس یہ ایلیگیشن لے کر گیا ہے, تو اس نے ٹکر لی نا, تو یہ معمولی چیز نہیں تھی. اور یہاں پر پہلے ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ساؤتھ افریقہ میں جو انقلاب آیا تھا جب نیلسن منڈیلا نے غلامی ختم کی وہاں پر, تو آخری وقت میں جو 3 ممالک اس غلامی کو قائم رکھنا چاہ رہے تھے اور وہاں کی جو سامراجی اور ظالم حکومت تھی اس کو سپورٹ کرتے رہے تھے, وہ آپ کو پتا ہے 3 ملک کون سے تھے؟ وہ اسرائیل, امریکہ اور برطانیہ تھا. ٹھیک ہے, یہ 3 ملک دنیا میں تھے جو آخری وقت تک اس ظالم حکومت کو سپورٹ کرتے رہے کہ یہ غلامی اسی طرح سے قائم رہے. تو آج تاریخ نے دھارا بدلا ہے. آج وہی ساؤتھ افریقہ جس کو غلام رکھنے کی اسرائیل نے کوشش کی, اس اسرائیل کو نسل کشی کے الزام میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر گیا ہے اور پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے اکیلے یہ قدم اٹھایا تھا, اب وہ کاروان بن چکا ہے اور کئی ملک اس کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. میں آپ کے سامنے نام رکھ دیتا ہوں. ناظرین اس میں ابھی تک جنہوں نے آفیشلی جا کر سائن کر دیا اس لا سوٹ کو کہ ہم ساؤتھ افریقہ کی حمایت کرتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ ملیشیا, ٹرکی, بولیویا, نکاراگوا. اب یہ مطلب پوری دنیا سے, کوئی ساؤتھ امریکہ سے ہے, کوئی یورپ سے ہے, کوئی ادھر ایشیا سے ہے. اچھا, نکاراگوا آپ جیسے یہ ساؤتھ امریکہ سے ہے. مالدیوز, وینیزویلا, نمیبیا, جارڈن, موروکو, ایران,
بنگلہ دیش، پاکستان، سعودی عرب اور بیلجیم، یہ اتنے زیادہ ممالک ہیں جنہوں نے آفیشلی جا کر ان کو سپورٹ کر دیا اور کہا کہ ہم اس جو لا سوٹ فائل کیا گیا اس کی حمایت کرتے ہیں، اور واقعتاً انہوں نے ظلم اٹھائے اور نسل کشی وہاں پر کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ہمیں فینومنا دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بطور ریاستیں جا کر شامل ہیں، اور سعودی عرب دیکھیں، یعنی یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں۔ ہم سب سعودی عرب پر کتنی تنقید کر رہے تھے کہ وہ مسلم امہ کا لیڈر ہوتے ہوئے لیڈ نہیں کر رہا، تو آج اس نے پریکٹیکل اقدام اٹھایا نا۔ اچھا، اس میں ایک نیا فینومنا یہ ہے کہ گروپس شامل ہو رہے ہیں، یہ تو ریاستیں ہو گئی، تو جیسے اب گروپ سے مراد یہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ سے کئی جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے آ کر حمایت کی ہے، اور جیسے کہ اس وقت سابق جو اپوزیشن لیڈر ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے اور اس وقت ممبر ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے، بہت مطلب ان کی ورتھ ہے، انفلوئنس ہے، وہ اس وقت ہیگ میں پہنچے ہوئے، نیدرلینڈ میں، مطلب عدالت کے باہر وہاں پر سپورٹ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے جو کانگریس ممبرز ہیں، خاص طور پہ جیسے راشدہ طالب ہیں، وہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو دنیا سے مطلب گروپس کی صورت میں جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، پھر اب اس وقت ہیگ میں ایک تو سماعت شروع ہو چکی ہے جہاں پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے نیدرلینڈ کی، اور باہر ناظرین رش لگا ہوا ہے، مطلب باہر ایک پورا ماحول ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انقلاب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ انقلاب اس وقت ساؤتھ افریقہ نے وہاں پر برپا کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اس نے ایک ماحول بنا دیا، وہاں پر اب ہزاروں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، یورپینز، عیسائی، کرسچن، وہ وہاں پر باہر پہنچے مظاہرہ کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کا میڈیا وہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کہا نا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہے صاحب کا اور ابھی ممبر ہے وہ وہاں پر پہنچے، اس طرح کے لوگ وہاں پر سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس وجہ سے دنیا بھر کا جو میڈیا ہے اس کی اب نظریں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، اور سارے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پوری دنیا میں اس وقت بیانیہ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ نیوز کیا جا رہی ہے کہ نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل، اور اس کی سماعت ہو رہی ہے ہماری بنائی عدالت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ تو یہ وہ انقلاب ہے جو ساؤتھ افریقہ نے برپا کر دیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم بھی دے دیا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ پاکستان کیا تھا، پاکستان کا اس معاملے میں کیا رول رہا ہے، کیا انہوں نے کردار ادا کیا، لیکن آج پاکستان چلا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، سعودی عرب چلا گیا، تو مطلب انہوں نے پلیٹ فارم دیا تو حکومتوں پر پریشر بڑھا۔ او بھائی، عوام نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ چلا گیا تو تم کس لیے بیٹھے ہوئے، تم کیوں نہیں جاتے؟ وہ حکومتوں پر پریشر آ گیا جو ذرا ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہی تھی، جو دل سے اسرائیل کے ساتھ تھی، ذرا رکھنا چاہ رہی، بیانات بھی دینے کے قابل نہیں تھی۔ آج انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ وہ ادھر عدالت میں چلے گئے، اور اس کا کریڈٹ سارا ان ملکوں کو نہیں جاتا جو ابھی جا رہے ہیں، یہ سارا کریڈٹ اس وقت جاتا ہے، میں اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سارا کریڈٹ ساؤتھ افریقہ کو جاتا ہے، یعنی ابھی جو مزید اسلامی ملک جوائن کریں گے اس کا کریڈٹ بھی ساؤتھ افریقہ کو جائے گا، کیونکہ اب یہ ان حکومتوں پر، اسلامی حکومتوں پر عوام کا پریشر ہے، مطلب وہ عوام کے سامنے ننگے ہو رہے ہیں کہ اس کا مطلب تمہاری ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، تم وہاں پر کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہ ایک بڑی انقلاب ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو انقلاب کا نام دیا جا رہا ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ نے پیدا کر دیا، اور اب ایک کارواں وہاں پر بن چکا ہے۔ اچھا، اب ناظرین ذرا میں تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کورٹ میں اب معاملات چل کس طرح سے رہے، اور ہاں ایک چیز یہ رہ گئی کہ رمالہ یعنی ویسٹ بینک میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے، مطلب اظہار یکجہتی کے لیے لوگ نکلے ہیں، اور انہوں نے ساؤتھ افریقہ کا شکریہ ادا کیا۔ فلسطینی بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں رمالہ میں جمع ہوئے، باہر نکلے، اور انہوں نے ساؤتھ افریقہ کا شکریہ ادا کیا۔ اچھا، اب ذرا عدالت کی کارروائی پہ آ جائیں۔ ایک تو یہ ناظرین کہ 3 سے 6 ہفتوں کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، یعنی یہ بہت فاسٹ یہ ہونے والی ہے، یہ سماعت 3 سے 6 ہفتوں کی ڈیڈ لائن ہے، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ 10 دنوں کے بعد آ جائے، یعنی 6 ویک سے اوپر تو یہ جا ہی نہیں سکتا، 6 ویک کے اندر اندر یہ فیصلہ کرنا ہے، تو یہ بہت جلد اس کا نتیجہ ہم دیکھیں گے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ 15 ججز ہیں، فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے 8 ججز کی حمایت ضروری ہے۔ پھر ساؤتھ افریقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس سٹرونگ ایویڈنسز ہیں، 84 پیجز کا انہوں نے یہ لا سوٹ فائل کیا ہے، اور اس میں تمام ڈاکومنٹس انہوں نے شامل کیے ہیں، ویڈیوز اس میں شامل کیے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ پلندہ ہے پوری طرح سے، یہ اسرائیلی جنہوں نے تکبر میں خود ویڈیوز بناتے رہے جب یہ بلڈنگز کو ڈال رہے ہیں، نہتے لوگوں کو شہید کر، آپ دیکھیں نا کہ 100 سے زیادہ تو یونائٹڈ نیشن کے نمائندے مارے گئے ہیں، یعنی یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یہ UN کے انڈر ہے نا، تو UN کے 100 سے زیادہ نمائندے وہاں پر مارے گئے ہیں، کتنے ڈاکٹرز کو انہوں نے شہید کیا وہاں پر، کتنے جرنلسٹ کو وہاں پر شہید کیا،
اور ساری ویڈیوز خود بناتے رہے, ہیپی برتھ ڈے گفٹ گھر بھیجتے رہے کہ دیکھیں ہم یہ بلڈنگ اڑا رہے ہیں. تو وہ تو ثبوت ان نکموں نے خود ہی دیے ہوئے ہیں. مطلب وہ اتنا یہ سٹرونگ کیس ہے کہ مطلب 99% فیصلہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف آئے گا, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پوری طرح سے اس گیم کو پلٹ دے گا یہ وہاں سے جو فیصلہ آنے والا ہے. اور اسی لیے امریکہ اور اسرائیل کانپ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ دنیا میں صرف ایک ریاست کھڑی ہے, صرف ایک ریاست, وہ امریکہ ہے. یو کے بھی نہیں کھڑا ہوا, یو کے نے کوئی ان کی حمایت نہیں کی, بلکہ یو کے کا میں آپ اتنا بڑا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو ان کے سیکرٹری آف سٹیٹ ہے ڈیوڈ کیمرون, جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہے اور اس وقت ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہے. ہاؤس آف لارڈز کیا ہے, جیسے سینٹ ہے, جو پاکستان میں جس طرح سمجھ لے کہ ایک سینٹ ہے, ایک نیچے نیشنل اسمبلی ہے, تو وہاں پر ایک ہاؤس آف کامنز ہے, ایک ہاؤس آف لارڈز ہے, جیسے یہاں پر سینٹ ہے, تو اس کے بھی یہ ممبر ہے اس وقت. تو اور سیکٹری ہیں اس وقت برطانیہ کے, اور فارمر پرائم منسٹر, یعنی اتنے انفلوئنشل آدمی, اتنا ان کا نام, اتنا مرتبہ ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے انٹرنیشنل لا توڑ دیا ہے. یہ وہ وہاں پر ہاؤس آف لارڈز میں کھڑے ہو کر اتنے بڑے رتبے اور اتنی بڑی مطلب عہدے پر فائز ہیں, کوئی ایرا غیرہ بیان نہیں دے رہا. مطلب یہ ایک سب سے ایک بڑی پوسٹ پر, وزیر اعظم کے بعد وہ اس پوسٹ پر ہے, اور وہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو انہوں نے انٹرنیشنل لا توڑا, یعنی انہوں نے نسل کشی کی ہے. تو مطلب پورا جو یورپ ہے وہ ادھر کھڑا ہو گیا ہے, اور اس وقت صرف ایک ریاست ہے امریکہ جو ان کے ساتھ کھڑی ہے, جنہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ بیس لیس اور سینس لیس اور ان لاجیکل الزامات ہے جو ساؤتھ افریقہ نے لگائے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کی عقل ابھی سے ٹھکانے پر آ گئی, ابھی تو وہاں پر سماج شروع ہے, اور ان کی عقل ٹھکانے کس طرح سے آئی ہے. ابھی نتن نے بیان جاری کیا ہے اور اس نے کہا جی ہماری پالیسی نہیں ہے فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنا. آپ حساب لگائیے, ابھی سماج شروع ہوئی ہے, ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے. یہ جو کانگو سے بات کر رہے تھے, ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں کہ ہم کانگو سے بات کر رہے ہیں, باقی افریقن ممالک سے بات کر رہے ہیں, اور یہاں سے نکالنے لگے ہیں فلسطینیوں کو اور وہاں افریقہ بھیجنے لگے ہیں. اور آج وہ بیان دے رہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہتے ہیں ہماری تو ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے, ہم تو ان کو نہیں نکال رہے. اور اساد نے کیا کہا, ہم انٹرنیشنل لا کے مطابق یہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں, ہم اس کے مطابق یہ جنگ جاری رکھے ہوئے. یہ اس نے باقاعدہ بیان جاری کیا, اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں. تو یوں اس کی عقل جو ہے وہ پوری طرح سے ٹھکانے آ گئی. اس کے علاوہ ناظرین جلدی آپ کو ایران کے حوالے سے یہ اپڈیٹ کر دیں کہ ایران میں جنگی مشقیں شروع ہو چکی ہیں, اور یہ گریٹسٹ آف آل ان کو جنگی مشقیں کہا جا رہا ہے, جس میں تمام مطلب فضائیہ بھی اور نیوی بھی اور آرمی بھی اور پوری طرح سے تمام اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور یہ اس بات کا پیش خیمہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران اب پوری طرح سے تیاری کر چکا ہے اگلی جنگ کے لیے, اور جیسے نیوکلیر پروگرام کی تیاری وہ تیز کر چکا ہے, یوں ہی اب وہ جنگی مشقیں کر کے وہ فائنل یہ پیغام دے رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ سب سے بڑی, پہلے ہوتا ہے ایک سمجھ لے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی کہہ لیں یا وہ جنگی مشقیں کی جائے, اب پوری مکمل ایک گریٹسٹ آف آل ٹائم یہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.